नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम तरीन और हैरान कुन फैसले की कहानी क्या है। इमरान खान साहब के सामने क्या 3 ऑप्शन रखे गए, इनमें से खान साहब ने किस ऑप्शन को कबूल किया। 29 मई को हुकूमत गिरने का मामला क्या है। आला तरीन सतह के फौजी इजलास में क्या कुछ हुआ। इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश के मुतल्लिक 2 जनरल्स के बयानात की कहानी क्या है और खान साहब ने कौन सा ऐसा ख़तरनाक सरप्राइज़ दिया जो इस वक्त काम कर चुका है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम तरीन और हैरान कुन फैसले की कहानी क्या है और इमरान खान साहब के सामने किसने 3 ऑप्शंस रखे और इसमें से कौन सा ऑप्शन खान साहब ने कबूल कर लिया। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के मुतल्लिक है, एक अहम तरीन मीटिंग के मुतल्लिक है। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो आला तरीन सतह के इजलास के बाद हुई। ये एक इंतहाई हसास नोयत का इजलास था और इस मुलाकात के मुतल्लिक मालूमात को पहले राजदारी में रखा गया था। फौजी क़यादत की जानिब से भी इस मुलाकात के मुतल्लिक मालूमात सामने नहीं लाई गई थी और इमरान खान साहब ने भी इन मालूमात को कुछ वक्त के लिए खुफिया रखा और इसकी 3 बहुत ही ख़ास वजूहात भी थीं। लेकिन अब ये जो मालूमात हैं ये मालूमात सामने लाई गई हैं और इन्हीं मालूमात से रिलेटेड जो ख़बर है उसमें 2 तहलका खेज और नए इंकशाफात किए गए हैं। 2 नए हकायक भी इस खबर में सामने लाए गए हैं और ये ऐसे हकायक हैं और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन हकायक की बाकायदा तस्दीक की गई है। और ये जो हकायक हैं ये आला तरीन सतह के फौजी इजलास के बाद सामने आए। इस इजलास में कोर कमांडर्स भी शरीक थे। इसके अलावा दीगर आला तरीन फौजी अफसरान भी इस इजलास में शिरकत कर रहे थे। इसके साथ साथ जिस मीटिंग के मुतल्लिक अब नए हकायक सामने आए हैं उस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद भी शरीक थे। इसके साथ साथ इसी मीटिंग में DGISI जनरल नदीम अंजुम भी शिरकत कर रहे थे। इस हसास तरीन इजलास और इस इंतहाई अहम मीटिंग के मुतल्लिक क्या 3 नए तहलका खेज इंकशाफात हुए हैं, ये तीनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक क्या नए और 4 ताज़ा तरीन इंकशाफात किए हैं जिनसे पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा हो गया है। खान साहब ने पहला इंकशाफ ये किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो एक पुरस्कार नोयत की तकर्री थी उसमें फ़ौज का क्या हाथ था, क्योंकि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री हुई तो सब जानते थे कि सिकंदर सुल्तान राजा का जो झुकाव है वो नून लीग की जानिब है, लेकिन उसके बावजूद ये तकर्री कैसे हो गई। अब खान साहब ने इस राज से बाकायदा पर्दा उठा दिया है, यानी उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक जो हमेशा PTI के ख़िलाफ़ रहे और PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने महाज बनाया, लेकिन अब असल में पता चल गया है कि उनका तकर्रुर किस तरीके से हुआ था और ख़ुद खान साहब ने अब ये राज कैमरों के सामने खोल दिया है। खान साहब ने अब पहली मर्तबा ये बताया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम असल में इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था, यानी फ़ौजी क़यादत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम रिकमेंड किया गया था
اور فوجی قیادت کی تجویز پر ہی سکندر سلطان راجہ کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا، اور اس کے بعد سے سب کو پتہ ہے کہ کس طرح الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک جنگ لڑی اپوزیشن کے ساتھ مل کر۔ خان صاحب کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق دوسرا انکشاف انتہائی اہمیت کا حامل تھا، اور یہ جو انکشاف تھا اصل میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے متعلق بھی تھا۔ خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کے 2 سوالوں کے کھل کر جوابات دے دیے، اور اس وقت بہت سے حلقے حیران ہیں کہ کس طرح سے خان صاحب نے فرنٹ فٹ پر آ کے جو تمام حقائق ہیں وہ کیمروں کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا ایک نقطہ تو یہ تھا کہ امریکہ سے آنے والا مراسلہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت تو تھی لیکن سازش نہیں، یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں کھلی مداخلت کا لفظ تو استعمال کیا گیا، یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا کہ یہ مداخلت ناقابل قبول ہے۔ جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ یہ مداخلت ناقابل قبول ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے بھی کہا کہ یہ ایک ناقابل قبول مداخلت امریکہ پاکستان کے معاملات میں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ یہ مداخلت تو تھی لیکن سازش نہیں۔ اور اسی پریس کانفرنس کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ خود عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر اب ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، لہذا کوئی درمیانی حل نکالے۔ یعنی یہ تاثر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ اصل میں خان صاحب نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا تھا، لیکن اب خود خان صاحب نے ان دونوں نکات کا پہلی مرتبہ تہلکہ خیز جواب دیا ہے، جو تازہ ترین ان کی کیمروں کے سامنے اپیرنس ہوئی ہے۔ اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت میرے پاس 3 تجاویز لے کر آئی تھی، میں استعفے اور تحریک عدم اعتماد کی تجویز کیسے مان سکتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں استعفے اور تحریک عدم اعتماد والی تجویز مانتا۔ میں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے پیش کی گئی تیسری تجویز پر اتفاق کیا تھا، یعنی فوری الیکشن کی تجویز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی تھی اور میں نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ اس طرح خان صاحب نے واضح کر دیا کہ فوجی قیادت نے خود ان سے رابطہ کیا تھا، خان صاحب نے فوجی قیادت سے رابطہ نہیں کیا تھا، اور اصل میں فوجی قیادت نے خان صاحب کے سامنے 3 آپشنز رکھے تھے اور انہوں نے خود سے فوجی قیادت کو نہیں بلایا تھا۔ لیکن خان صاحب کا تیسرا انکشاف بہت ہی دھماکہ خیز نوعیت کا تھا۔ پہلی مرتبہ خان صاحب نے اپنے خلاف ہونے والی سازش کا مہینہ بھی بتا دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ کون سی تاریخ سے سازش شروع ہوئی، کون سے مہینے میں یہ سازش شروع ہوئی، اور اس مہینے میں ہونے والے جو واقعات ہیں وہ مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے، جس سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں اس سازش کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف سازش اصل میں پچھلے سال نومبر سے شروع ہوئی، اور پھر جنوری میں تحریک عدم اعتماد لانے کا پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا۔ لیکن اب یہاں اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ نومبر ہی وہ مہینہ ہے جب ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے نئے، لیکن خان صاحب اس وقت بھی چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر وہ کنٹینیو کروائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نومبر میں یہ ساری ہیپننگ ہو رہی تھی جب لوگ کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ اور خان صاحب کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور ایگزیکٹلی خان صاحب نے بھی نومبر کا ذکر کیا ہے
کہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ نومبر میں شروع ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب نومبر کا مہینہ آیا تو اس کے بعد امریکی سفارت خانے نے ہمارے ناراض MNAs کے ساتھ ملاقاتیں کیں اور پھر اتحادی بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اس سے بھی بڑا انکشاف کر دیا، اور یہ جو انکشاف تھا یہ اصل میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطے کے متعلق تھا۔ یہ خان صاحب کا تازہ ترین انکشاف ہے جو اب تک رپورٹ نہیں ہوا۔ تازہ ترین اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیمروں کے سامنے خان صاحب کی یہ تازہ ترین اپیرنس ہوئی ہے، اور یہ جو رابطہ تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ خان صاحب کا، یہ انتہائی اہمیت کا حامل رابطہ تھا۔ اور کچھ حلقے اسی رابطے کے متعلق یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی خان صاحب کے متعلق الزامات لگائے جا رہے تھے کہ خان صاحب اس رابطے کے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اب اس حوالے سے خان صاحب ایک مرتبہ پھر سچے ثابت ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے کیمروں کے سامنے بتایا کہ کچھ حلقے یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ میں نے روس کا دورہ اکیلے کر لیا، میں نے وزارت خارجہ سے رائے نہیں مانگی، یا میں نے آرمی سے یا جنرل باجوہ سے مشاورت نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پر روس جانے سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مشاورت کی تھی، اور کوٹ ان کوٹ یہ الفاظ انہوں نے کہے کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہمیں روس ضرور جانا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ روس کے دورے کے معاملے پر فوج پوری طرح سے آن بورڈ تھی۔ لیکن خان صاحب کا جو اگلا انکشاف تھا وہ سپریم کورٹ کے ایک اعلیٰ جج کے متعلق تھا، اور ایک ایسے معاملے کے متعلق تھا جس کا تعلق براہ راست فوج سے اور فوجی قیادت سے بھی ہے۔ اور خان صاحب نے یہ انکشاف کر کے پاکستان کے تمام حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو حکومت میں کارروائی ہوتی رہی، یعنی ان کی حکومت کے دوران، اس کو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ریفرنس جسٹس فائز کے خلاف وزارت قانون کی جانب سے بھیجا گیا تھا، اور وزیر قانون نے جسٹس قاضی کے خلاف جو دائر کیا کیس وہ ایک غلطی تھی، مجھے مختلف فلیٹس اور اثاثوں پر بریف کیا گیا تھا، ہمیں غیر ضروری طور پر اس وقت عدالت سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بہت سے حلقے یہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس بھیجا گیا اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ لیکن خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا سیاسی بم بھی پھاڑ دیا، اور وہ اس طرح کہ خان صاحب سے خاتون اول کی جو دوست ہیں فرح خان، ان کے متعلق بہت پیچیدہ سوال کیا گیا۔ بہت سے حلقے خاتون اول کی دوست پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون اول کی فرنٹ وومن تھیں۔ لیکن خان صاحب نے اب کلیئر کیا کہ ایک تو فرح خان کے پاس کسی قسم کا عہدہ نہیں تھا، وہ کس طریقے سے کسی سے کمیشن لے سکتی تھیں، اور اگر کسی کے پاس شواہد موجود ہیں تو وہ سامنے لے کر آئے۔ میری اہلیہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ہر قسم کے قانونی سوال کا ہم جواب دیں گے۔ لیکن اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور بہت بڑا انکشاف کر دیا، اور خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ توشہ خانہ سے میں نے جو کچھ بھی لیا وہ ریکارڈ پر ہے، ایک غیر ملکی صدر نے مجھے گھر پر آ کر تحفہ دیا، میں نے وہ بھی جمع کرا دیا، اور 3.5 سال کے بعد یہ جو اب توشہ خانہ کی بات کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ توشہ خانہ سے چیزیں لینے کی جو سرکاری قیمت پہلے تھی وہ تھی کہ آپ نے 15% ادائیگی کرنی ہے، لیکن ہم نے اس ادائیگی کو 50% کیا، اور میں نے جو چیزیں لیں وہ قانون کے مطابق 50% ادائیگی کر کے لیں۔ لیکن خان صاحب نے ایک بہت بڑی تبدیلی کے متعلق بھی انکشاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تفتیش کرنے والے جو FIA کے افسران ہیں جنہوں نے شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کی تھیں، ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں خان صاحب نے سب سے اہم جو بات کی وہ یہ تھی کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا
جس سے ہماری فوج کو نقصان ہو، ہمیں ایک متحد اور ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور یہی فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ لیکن یہاں ایک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور اب بہت سے ذرائع اس خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو اہم ترین اجلاس ہوا، یعنی ایک راولپنڈی میں اجلاس اور اس کے بعد لاہور والا اجلاس، جہاں دو الگ الگ انٹر ایکٹیو سیشن ہوئے، اس کے متعلق یہ خبر آئی کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ ملک اس وقت اگلے الیکشن کی جانب جا رہا ہے، اگلا الیکشن شفاف ہوگا، اور لگتا ہے کہ خان صاحب اگلا الیکشن جیتیں گے، اور خان صاحب کو بطور وزیر اعظم نئے الیکشن کے بعد اگر وہ جیتتے ہیں اور منتخب ہوتے ہیں تو ہم قبول کریں گے۔ یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو الفاظ بولے تھے، اب ان کی باضابطہ طور پر بہت سے حلقوں نے، جو آفیسرز وہاں موجود تھے، انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ لیکن دوسری جانب خان صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ لاہور کے جلسے میں یہ اعلان کر دیں کہ 29 مئی تک یہ حکومت ہر صورت ختم ہو، 29 مئی تک ہر صورت الیکشن ہو، اور جسٹس گلزار کے نام کا اعلان بھی کر دیا جائے نگران وزیر اعظم کے طور پر، ورنہ پھر فائنل کال کے طور پر اسلام آباد میں ایک میسو سونامی دھرنا دیا جائے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔